अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं लेसन नंबर 16 एजुकेशन 305 का एक्टिविटीज़ फॉर मैनेजिंग लर्निंग एंड डिसिप्लिन्स। इस वीडियो में बेसिकली हम पेपर फॉर्मेट पे बात करेंगे, यानी कि हम MCQ से रिलेटेड बात करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन वाइज करेंगे, यानी कि हर वो चीज़ जिसे मैं अंडरलाइन करूंगी और डिस्कस करूंगी वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर मैनेजिंग लर्निंग एंड डिसिप्लिन इज, तो याद रखिएगा, टू कीप स्टूडेंट बिजी। अगर आपके पास आता है जी शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर मैनेजिंग लर्निंग एंड डिसिप्लिन, तो आप लिख सकते हैं जी टू कीप स्टूडेंट बिजी। 2 मार्क्स का ज़्यादातर आता है, 2 या 3 का दिया, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया कि 3 मार्क्स का हो गया, 3 मार्क्स का आता है। MCQs में तो आपका ये बहुत सारी जगहों पर आया हुआ था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसके बाद फ्री टाइम का ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बताया जाए, मतलब पेपर में कहीं नहीं आया। फ्री टाइम को हम नहीं डिस्कस कर रहे। टॉपिक 92 है जी एक्टिविटीज़ टू कीप स्टूडेंट बिजी। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि स्टूडेंट को बिजी रखती हैं। अगर आपके पास ये 3 मार्क्स का आता है या 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, जितने भी मार्क्स का आता है इन ऑब्जेक्टिव, तो आप सिंपल इसके पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट वन इज स्टार्टर एक्टिविटीज़, सेकंड वन इज फिलर एक्टिविटीज़, थर्ड वन इज ऑप्शनल एक्टिविटीज़ और फोर्थ वन इज लेस एक्साइटिंग एक्टिविटीज़। ये 4 पॉइंट हैं। बट अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इसकी डेफिनेशन ज़रूर लिखेंगे। डेफिनेशन इन दैट सेंस कि आप इसकी वजाहतें ज़रूर देंगे, डिफ़ाइन करेंगे। स्टार्टर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, याद रखिएगा, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्लान की जाती हैं एट द स्टार्ट ऑफ द लेसन। अब इन्हें क्यों प्लान किया जाता है? क्योंकि ये मोटिवेट करती हैं स्टूडेंट्स को टुवर्ड देयर लेसन। फिलर एक्टिविटीज़ क्या हैं? फिलर एक्टिविटीज़ मस्ट बी रिलेटेड विद कंटेंट। अब इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये कंटेंट रिलेटेड होती हैं, यानी कि इनका कुछ न कुछ ताल्लुक़ रहता है कंटेंट से। ऑप्शनल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जो कि अगर मतलब आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती, आपके करिकुलम में नहीं होती, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं हम उन्हें ऑप्शनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर किसी बच्चे को एक कहती है या स्टूडेंट्स सारे स्टूडेंट्स को कहती है कि आप ये एक्टिविटी देती है कि आपने पैराग्राफ लिखना है, इससे क्या हुआ, ये क्या चीज़ है? देखेंगे एक ऑप्शनल एक्टिविटी है ना, ये कनेक्ट कर रही है, मतलब स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिव राइटिंग को प्रोड्यूस कर रही है, तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। वो एक्टिविटीज़ जो करिकुलम से हट के होती हैं और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, उन्हें हम ऑप्शनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। लेस एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं टीचर की तरफ से, जब टीचर फील करती है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर होना शुरू हो गए हैं किसी भी टास्क को करते हुए। ये जो टाइप होती है ना लेस एक्साइटिंग एक्टिविटीज़, ये इन्हांस करती है जी मोटिवेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट। ये इन्हांस क्या करती है? मोटिवेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद ही हम चलते हैं टॉपिक 93 की तरफ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपका, क्लासरूम पॉपुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग। टीचर स्टूडेंट रेशो, किसी भी क्लास में एक बेहतरीन रेशो का होना बहुत ज़रूरी है, उसे मैनेज करने के लिए, एक अच्छी माहौल प्रोवाइड करने के लिए, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। अगर हम बात करते हैं किसी भी क्लास की, तो क्लासरूम के अंदर इनफ डेस्क होने चाहिए, चेयर्स होनी चाहिए, लॉकर्स होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शनल एड्स होने चाहिए और एज वेल एज ICT मटेरियल्स। अब पॉपुलेशन के बात तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन रेशो को 1:30 से अबव नहीं होना चाहिए। 1:30 मीन 1 टीचर टू 30 स्टूडेंट। जब स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे और एक टीचर होगी तो मुश्किल हो जाएगा
بچوں کو کنٹرول کرنا، انہیں ہر چیز سمجھانا، اور ٹیچر کافی زیادہ اس میں ہو جاتی ہے کہ وہ مطلب کیئر لیس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب 1:30 اسٹوڈنٹس ہوں گے نا تو یہ ٹیچر کی ایفیشنسی پہ بھی اثر پڑے گا، اور وہ اچھا پڑھائے گی، گڈ پرفارمنس شو کرے گی، جو کہ اسٹوڈنٹس کے ریزلٹ میں نمایاں نظر آئے گی۔ ٹاپک 94 ہے جی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز۔ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز آر پارٹ آف دا کیریکولم بٹ دیئر ریئلائزیشن از پاسبل آؤٹ سائڈ دا کلاس روم۔ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کیریکولم کا ایک حصہ ہے، بٹ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ علم ہے جو کلاس روم سے باہر آپ کو ملے گا۔ آؤٹ ڈور جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا وہ آپ رن اکراس دا کیریکولم اینڈ فور اسٹوڈنٹ این اپرچونٹی ٹو ایکسپلور ڈفرنٹ فینومنا ود دیئر اون آئیز۔ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں بچے جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نئے فینومنا کو آبزرو کرتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکسپلور کرتے ہیں بیسیکلی ڈفرینٹ فینومنا کو، اور اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں، انہیں محسوس کرتے ہیں۔ اس لرننگ کا نام بہت بہتر نتیجہ آتا ہے بچوں پر۔ یہ بات یہاں پہ بتائی گئی تھی کہ یہ بچوں کے کانسیپٹ کو بہتر بناتا ہے، وہ انہیں ریئل لائف ایکسپیرینس حاصل ہو جاتا ہے جب تو بچہ وہ جو چیز حاصل کرتا ہے اسے بک سے نہیں وہ علم مل سکتا۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بلڈ آن دا کانسیپٹ دیٹ لرننگ نیڈ ٹو بی کنیکٹیڈ ٹو ریئل لائف ایکسپیرینس ایز اسٹوڈنٹ نیڈ ٹو لرن بیونڈ دا ٹیکسٹ۔ اب جب ہم اتنی زیادہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ فیلڈ ٹرپ فرسٹ ون، سیکنڈ ون از نیچر ایکسپیریمنٹ، تھرڈ ون از ریسرچ بیسڈ اسٹڈیز آف ویریس فینومنا، فورتھ ون از فن ایکٹیویٹیز اینڈ کیمپنگ۔ جب ہم بات کرتے ہیں فیلڈ ٹرپ کی تو یہ کنٹینٹ ریلیٹڈ ہونا چاہیے، اس میں ہم ڈفرینٹ سبجیکٹ ایریا کو کور کر سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں ایز اے ٹیچر، اور یہ ریکریشن بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ نیچر ایکسپیریمنٹس میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ سائنس سبجیکٹس کے اندر ہوتی ہیں، یہ مطلب کہہ سکتے ہیں دیز آر ریلیٹڈ ود سائنس سبجیکٹس، اور ریسرچ بیسڈ اسٹڈیز آف ویریس فینومنا یہ ڈٹرمن کی جاتی ہیں بائی دا ٹیچر۔ اب ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ طے کرے کہ کس چیز پہ بچوں نے ریسرچ کرنی ہے، کس چیز کے بارے میں انہیں جاننا ہے۔ فن ایکٹیویٹیز، کیمپنگ۔ جب ہم اکیڈیمک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ دوسری ایکٹیویٹیز کو بھی کنسیڈر کیا جائے۔ اب وہ دوسری ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر کیمپنگ ہو گئی، اس میں اب کیمپنگ کے اندر بچے ریکریٹ بھی کرتے ہیں اور انہیں علم بھی حاصل ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اچھی چیز تھی۔ ٹاپک 95۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ مینجمنٹ آف آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ It should be manageable. It should be age appropriate, align well with curriculum aims, practical and interesting, be within a particular time frame. یہ 4-5 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہوں گی کہ کیسے ہو سکتا ہے ہم مینیج کر سکتے ہیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو۔ تو آؤٹ ڈور جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ شوڈ بی مینیجبل ہونی چاہیے، ان میں ہر بچوں کے ایج کا مطلب سیٹس بنے ہونے چاہیے، کیریکولم ایمس ان میں ڈسکس ہوں، الائنس ہوں، اور پریکٹیکل اور انٹرسٹنگ تو ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بچے بور ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم جب مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں جو ٹیچر ہوتی ہے اسے مسٹ بی ٹرین ٹو ہینڈل آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز۔ ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کیسے ہوتی ہیں، ان میں کیا کیا سارا کام کرنا ہوتا ہے، بچوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ہر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کو مسٹ بی فالو سیٹ آف رولس، لاجیکل کانسیکوینسز شوڈ فالو نان کمپلائنس۔ اس کے بعد ہے جی ٹاپک 96، ہول اسکول اپروچ۔ اب یہ ایک اپروچ ہے جی ہمارے پاس، اس کی ڈائیگرام ہے، ڈائیگرام آپ کی زیادہ نہیں آتی، زیادہ کیا آتی ہی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں تھی۔
تو سب سے پہلے امپورٹنٹ کوشچن ہوتا ہے جی میجر اسٹیک ہولڈر کون ہیں. 4 میجر اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا ہمیشہ. فرسٹ ون از پرنسپل, سیکنڈ ون از ٹیچر, تھرڈ ون از اسٹوڈنٹ, فورتھ ون از پیرنٹ. اب یہ جو ہوتے ہیں نا یہ چاروں, یہ اسکول اپروچ کا ایک حصہ ہوتے ہیں. جب ہم کلاس روم کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز یا ڈسپلن کی, تو یہ ان چاروں کی وجہ سے ایک یہ سب ممکن ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ چاروں مل کے کام کریں گے تو بہتر مینج ہوگی جی. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, بچوں کے اندر ڈسپلن رہے گا. یہ بات جی یہاں پہ بتا دی گئی تھی. ٹاپک 97, سیکوینس آف ایکٹیویٹیز. سیکوینس کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا. فرسٹ ون از کانٹینٹ, سیکنڈ ون از مٹیریل, تھرڈ ون از بیہیویئر. اب اس میں ایگزامپل تھی جو کہ آپ کے پیپر میں نہیں آتی. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ رہی ہوگی. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میں پھر ریکویسٹ کر رہی ہوں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں. دیکھیں میں یہ آپ کے لیے محنت کرتی ہوں تو ان ریٹرن آپ کے لیے بھی ہوتا ہے. آپ بھی کائنڈلی میرے لیے کچھ تھوڑا سا کر دیا کریں. اب لوگ ویڈیو کو بالکل تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور بس گزار دیا. یہ ویڈیو آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو ریلیٹڈ کافی امپورٹنٹ ہے اور یہ میری گارنٹی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اگر دیکھتے ہیں اور آپ یاد رکھتے ہیں تو آپ پیپر میں A+ لے سکتے ہیں اور آپ کو دوسرے کسی ہیلپنگ مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے. میں کوئی بھی فالتو چیز آپ کو نہیں پڑھا رہی. ٹاپک نمبر 17 ہے جی اس کے اندر ہمارے پاس ہے کیریکلم. اب کیریکلم کیا ہے, اس کے اندر بہترین کیریکلم کیسے ہم اچیو کر سکتے ہیں. کیریکلم بیسیکلی ریپرزینٹ کرتا ہے جی آل دا ایکٹیویٹیز a school provides to support the development of academic, social or personal abilities. It is a description of desired outcome for student in term of. اگر میں بات کرتی ہوں کیریکلم کی تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. آپ کے اکیڈیمک بھی آ گیا, سوشل بھی آ گیا اور پرسنل ایبلٹیز بھی آ گئیں. مزید اسے اگر میں ڈیفائن کرتی ہوں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ اسے کہ یہ بیسیکلی ایک ڈسکرپشن ہے کسی بھی ڈیزائر آؤٹ کم کی. یعنی کہ جب آپ چاہتے ہیں, جیسا آپ رویہ اختیار کروانا چاہتے ہیں نا, ویسا اسٹوڈنٹس کے آپ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بہتر انسان بنے, تو وہ جو محنت آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ اس کی ڈسکرپشن ہے. اس میں کیا کیا آتا ہے جی, اسکل, نالج, ایٹیٹیوڈ. دے نیڈ ٹو پریپیئر دیم فار اڈلٹ لائف. اس کے بعد ہے جی ٹاپک 99, لرننگ آؤٹ کم کو انکریز کیسے کیا جا سکتا ہے. پازیٹیو آن ٹاسک بیہیویئر, اسکل اچیومنٹ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹو لرننگ. ٹاپک نمبر 100 ہے جی کیریکلم اینڈ پازیٹیو بیہیویئر. جو اسکول کیریکلمز ہوتے ہیں نا وہ سینٹر رول پلے کرتے ہیں ڈیولپنگ سٹیزنز. اب سٹیزنز کون ہیں, وہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں جی لرن کی طرف, یا یوں کہہ لے کہ جو رہائشی ہوتے ہیں, یا دا اسکول جو ہوتا ہے نا وہ اس کا جو کیریکلم ہوتا ہے وہ سینٹر رول پلے کرتا ہے ایک اچھا شہری بنانے کے لیے. یہ ایک اس کی پرفیکٹ ڈیفینیشن تھی. Who are motivated to learn, who have skill to active problem solve. Social skill development. لرنر جو ہوتے ہیں نا بیسیکلی, یا اسپیشلی ہم اگر ینگ ونس کی بات کرتے ہیں تو انہیں ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ they need time to develop the required social skill of sharing, taking turn, working together. اب جب ہم چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں, یا آپ یوں کہہ لیں کہ لرنرز جو سیکھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں ینگ ونس کو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے یہ سوشل اسکل ریکوائر کرنے کے لیے. اب وہ سوشل اسکلس کیا ہیں, شیئر کرنا. اب ہر کوئی شیئر نہیں کر سکتا, تو وہ ایک ٹائم لگتا ہے بچے کو یہ سمجھانے میں کہ آپ شیئر کریں گے تو اس کے یہ فائدے ہیں. ٹیکنگ ٹرن, اپنی ٹرن کے مطابق آپ بات کریں. ایک ساتھ مل کے کام کرنے سے کیا کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں بچے کو سکھانے میں ٹائم لگتا ہے اور وہ بچے کو ضرورت ہوتا ہے وہ ٹائم. اگر ہم ارلی ٹیچنگ آف سوشل اسکل کی بات کریں نا, تو ٹائم ٹیکن ٹو سپورٹ چلڈرن ان لرننگ such social skills in early year can provide a positive foundation for later social and emotional development. اب جو بچہ ٹائم لے رہا ہے نا, کنزیوم کر رہا ہے پڑھنے کے لیے یا وہ مہارت حاصل کرنے کے لیے,
تو یہ جو بچے کے بعد میں نا ان کی شخصیت پہ کافی بہتر اثر رکھتا ہے، یا یوں کہہ لے سے بہت سمپل کر دے تو ہم کہیں گے کہ جتنا ٹائم بچے نے لیا وہ ویسٹ نہیں گیا، اس کی ایک شخصیت بن گئی، یا اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو کے آ گئی، جو کہ اس کی آنے والی زندگی پر کافی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ٹاپک 101 ہے جی، پیرنٹل سپورٹ۔ جیسے ہم اسکول کی بات کر رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایموشنل ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے گھر سے، بچے کو گھر ہی سے اپنی ایموشنل ٹریننگ ملتی ہے، اسے گھر ہی اسے سیکیور بیس لگتا ہے، اس نے مطلب اس کے لیے سیکیورٹی کے لیے اسے ایک شیلٹر کے طور پہ نظر آتا ہے جی گھر۔ انکریز اپرچونیٹیز ایٹ اسکول۔ اب جی کیریکلم کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ انکریز اپرچونیٹی پرووائڈ کرتا ہے دوسروں کو، تاکہ وہ اچھے طریقے سے پڑھیں اور ایک اچھا بیہیویئر اڈاپٹ کریں۔ اگر اسکل پرابلم کی بات کرتے ہیں نا کہ دا اسکل آف پرابلم سالونگ اور کوآپریٹو ڈیسیژن میکنگ نیڈ ٹو بی ڈیولپ تھرو دا کیریکلم۔ میننگ فل ٹاسک کیا ہیں؟ جب اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں نا ریلیشن شپ کو between what is introduced to them in classroom setting and their real life situation in order to view the activities are meaningful and interesting۔ اب میننگ فل ٹاسک یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بتائیں کہ جب بچہ دوسرے بچے کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا ایک ریلیشن شپ پروڈیوس ہو جاتا ہے، وہ اس ریلیشن شپ کو آن کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ اس کے لیے کافی اچھا رہتا ہے۔ ویل اسٹرکچرڈ ٹاسک میں ہم دیکھتے ہیں تو ایکٹیولی انگیج ان ورتھ وائل اکیڈیمک ایکٹیویٹیز، چیلنج ایٹ دا اپریشیٹ لیول آف ایبلٹی، ایبل ٹو ایکسپیرئنس سکسیس کانسٹنٹلی۔ یعنی کہ کہا یہ گیا کہ جو کلاس کیریکلم ہے نا اس میں اسے اسٹرکچرڈ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ انشور کر سکے سارے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ایکٹیولی انگیج ہوں جی اکیڈیمک ایکٹیویٹیز کے اندر، اپنی ایبلٹیز کو وہ چیلنج کر سکیں، یعنی کہ وہ آگے بڑھنے کی ان کے اندر جستجو رہے اور وہ سکسیس کو ایکسپیرئنس بھی کر سکیں۔ تو یہ تھا جی لیسن نمبر 17۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔